बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज 25वां रोज़ा है और ये रमज़ान का माह मुबारक अब बिल्कुल मेहमान है और चंद रोज़ में हम इसको जो है अलविदा भी करेंगे और ईद की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा अलमास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम अली, और मैं भी आपकी खिदमत में जी सलाम अर्ज़ करती हूँ। जैसे कि अली बता रहे थे कि रुखसती के मराहिल में है माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक, जहाँ पर ईद की आमद की नवीद है, हमारे दिल में खुशी का एक समा है, तो वहीं पर इस मुबारक महीने की रुखसती का एक गम भी है। बहरहाल हमने कोशिश की सेर हासिल गुफ्तगू करने की और हमेशा उस टॉपिक को डिस्कस किया है अपनी इस नशिस्त में, अपनी इस महफिल में, जिसका हमने ख़ास तौर पे आपके लिए एहतमाम किया था कि इससे हम अपनी इस्लाह के साथ साथ आप भी अपनी इस्लाह कर सकें और सीख सकें कि दीन इस्लाम असल में हमें पैगाम क्या देता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात को लेकर। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक भी विरासत को लेकर के है। विरासत में बेटियों के बारे में क्या अहकामात हैं, औरत को क्या हक हासिल है, कितना हिस्सा, किस तरह से, और जो कि आजकल के ज़माने के साथ हम कंपैरिजन करेंगे दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि हमें कहा क्या गया है कि अपनी विरासत में आपने औरत को किस मकाम पर रखना है। बहरहाल अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाते चले जी। हमारे साथ हमेशा की तरह इस ट्रांसमिशन का ख़ास हिस्सा रहे, इंतहाई खूबसूरत हिस्सा, हमारे भाई डॉक्टर वकास जाफ़र साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ सवेरा हैं हमारे साथ, सवेरा से हम खूबसूरत सा पहले कलाम पाक सुनते हैं। हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान और भी हमारी इस खूबसूरत सी नशिस्त का आज हिस्सा है, उनका भी इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाते चलें। बेसिकली इस नशिस्त का जो हमने एहतमाम किया है, जैसे कि पहले भी कहा, रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में अगर कोई भी फ़र्द किसी भी किस्म का कोई कारी खैर में हिस्सा लेता है, कोई भी अच्छा काम करता है, तो हम हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं अपने लाहौर के इस प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब हैं, आप चेयरमैन हैं आईटी कॉलेजेस एसोसिएशन के, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अपनी इस ट्रांसमिशन में। और मियाँ फरियाद साहब हैं हमारे साथ जी, आप चेयरमैन है डिजिटल सोर्स, आपको भी वेलकम करते हैं मियाँ फरियाद साहब। यकीनन आज के इस नशिस्त में आप, जहाँ पर हम अपनी सीखने की और इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, आप भी इस नशिस्त का हिस्सा बने हैं। आपको ना सिर्फ वेलकम करते हैं बल्कि कोशिश करेंगे आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे यहाँ। देखिए जो है अल्लाह ताला ने वाज़िया जो है अहकामात दिए हैं कि बेटी का विरासत में हक़ है, लेकिन हमारे यहाँ वो मिल नहीं पाता। अब इस हवाले से ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो माशरती रवायतें हैं वो इस्लामी अहकामात से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हैं कि यहाँ पे बेटी को उसका विरासत का जो हक़ है वो नहीं मिल पा रहा, और बस अगर कोई मांग ले तो कहते हैं ये पता नहीं कोई नाफरमान औलाद है, इसने अपना हक़ मांग लिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपने विरासत के हवाले से जो है वो बात की है, और एक मामला जो एक अलमिया बन चुका है कि खुसूसन औरत को, चाहे वो बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, उसको विरासत से महरूम किया जाता है। हालांकि इसको जो विरासत के मामलात हैं और ये जो इल्म है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस इल्म को सीखो, अल्लिमुल फ़राइज़, और तुम फ़राइज़, ये जो इल्म फ़राइज़ है इसको सीखो और सिखाओ और दूसरों को इसको सिखाओ। और ये आधा इल्म है, यानी कि आप देखें जो बंदा इल्मुल फ़राइज़ से, इल्मुल फ़राइज़ कहते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है, यानी आपने जायदाद की तकसीम कैसे करनी है, विरासत कैसे तकसीम करनी है, तो किसका कितना हिस्सा है, इसका इल्म और नॉलेज रखना ये आधा इल्म है। तो लिहाजा इसको सीखना और सिखाना ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब हमने इसको मान लिया कि ये जिसका नाम ही इल्मुल फ़राइज़, यानी फ़र्ज़ जिसको कहते हैं ना आप, तो जो मुकर्रर कर दिया जाता है, तो अल्लाह की तरफ से ये मामला मुकर्रर होता है। तो जिसमें आपने कहा कि बेटी को महरूम कर दिया गया, बीवी को महरूम कर दिया गया, तो इसमें मदाखलत किसी इंसान की है ही नहीं। अगर आप देखें तो सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में और फिर आगे इसकी टोटल डिटेल आई है कि किस तरह तकसीम हुआ है। और अल्लाह ताला ने जो बुनियादी असबा जिसको कहते हैं ना, जो बुनियादी आपके रिश्तेदार हैं, जैसे शोहर और बीवी, उसके बाद माँ बाप, फिर बहन भाई, औलाद, ये जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, रहम के रिश्ते होते हैं, इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा में अल्लाह ताला ने इनके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। लिहाजा विरासत की जब हम बात करेंगे तो ये समझ लें कि विरासत बनती कब है, ये लोगों को नहीं पता। मिसाल के तौर पे जब हम विरासत की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात कहते हैं जी आपने हिस्सा उसको नहीं दिया, उसको महरूम कर दिया, उसको दे दिया।
یہ سب بات ہوتی ہے جب ہم وراثت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں. جب ہم اس کے مالک ہی نہیں ہیں تو پھر ہم وراثت میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتے. وراثت بنتی کب ہے؟ سب سے پہلے جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے گور و کفن کا انتظام اس کے پیسوں سے کیا جائے. اس کے بعد اگر اس کے کچھ پیسے بچتے ہیں تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. جو اس نے قرضہ دینا ہے, کسی کا بھی دینا ہو تو وہ قرضہ دیا جائے گا. قرضہ دینے کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر پھر آ جائے گی وصیت. اور وصیت بھی کیونکہ شریعت مطہرہ کے مطابق 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, اور وصیت اسبا کے حق میں نہیں ہو سکتی. وصیت جو ہے جو آپ کے غیر رشتہ دار ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا ان کے حوالے سے وصیت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بیٹا فوت ہو جائے کسی کا اور اس کا بیٹا صاحب اولاد ہو تو وراثت میں جو پوتے ہیں وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آٹومیٹکلی اصل کی طرف دادے کی طرف چلی جائے گی. اس کی جائیداد جو ہے نا وہ دادے کو چلی جائے گی. اب دادا زندہ ہے, اب دادے کو پتا ہے کہ میرے یتیم بچے ہیں. جی اسلامی بتا رہا ہوں میں. تو پوتے موجود ہیں. اب دادے کو پتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے دیگر بچوں میں تقسیم ہو جائے گا اور میرے پوتے اور پوتیاں محروم رہ جائیں گی, تو ان کے لیے وصیت کی جائے گی. ٹھیک ہے, یا کوئی بندہ کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنانا چاہتا ہے, کوئی چیریٹی فرم بنانا چاہتا ہے, تو وہ وصیت کر جائے کہ میرا 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سارے کی ساری مال جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ اپنا وصیت کے اندر نہیں دے سکتے. تو یہ ہو گیا پہلا معاملہ, گور و کفن کا انتظام ہو گیا, اس کے قرض کی ادائیگی ہو گئی اگر قرض دینا تھا اس نے, بعد میں پھر وصیت آ گئی اگر اس نے وصیت کی تھی. اب جب چوتھی سٹیج پہ آتا ہے ان سارے معاملات سے تو تب وہ وراثت بنتی ہے. اب وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. اس کے اندر میرا آپ کا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ کلیتاً جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں ان کے مطابق ان کو ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جو جس طرح حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اسی طرح دینا ضروری ہے. کوئی بندہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. تو اگر انسان کی سوچ لے, ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہ سارا قانون اللہ کا ہے, یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں, اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, تو لہٰذا پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں اگر کوئی بندہ جو زندہ رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخص کو اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمان میاں فریاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ چیئرمین ہیں ڈیجیٹل سورس کے. میاں فریاد صاحب سے جانتے ہیں, ویسے تو ہم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ عورت کو جائیداد میں سے حصہ دینا ہے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں آن لائن اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو, ہمارے نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے جس طرح سے آپ گائیڈ کر رہے ہیں, اور آپ ہمارے لیے ایک مثال بھی ہیں, تو اس میں خواتین کو بھی انگیج کر رہے ہیں, ان کو کس طرح سے سوشل میڈیا سورسز کو یوز کر کے اپنا ظاہر انڈیپینڈنٹ بنانا بھی ایک آرٹ ہے. بالکل, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل لاہور رنگ کا اور رمضان ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج بہت اہم موضوع کے اوپر آپ نے مجھے جو ہے نا بولنے کا موقع دیا ہے. تو ای کامرس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دور کا جو ہے وہ سب سے اہم حصہ ہے. بزنس ہو, جاب ہو, کوئی فری لانسر ہو, تو ان کے لیے جو ہے یہ ای کامرس سیکھنا بہت ضروری ہے. تو ای کامرس جو ہے یہ بچے بھی سیکھ سکتے ہیں, نوجوان بھی سیکھ سکتے ہیں, بچیاں بھی سیکھ سکتی ہیں, خواتین بھی سیکھ سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ای کامرس کو سیکھ لیا, ای کامرس بیسکلی ہے کیا چیز کہ یہ آن لائن کی دنیا میں اپنی سیلز اور پرچیز جو ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے. تو جو بچی یا کوئی بچہ جو ہے اس فن کو سیکھ لیتے ہیں, اس اسکل کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, تو وہ اپنی پوری لائف جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور وہ اس سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنی پروڈکٹ جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. تو اس کا نام ای کامرس ہے. اور ای کامرس کو لے کے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے کہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ ہم نے گائیڈ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل سول کے نام سے جو ہے ادارہ بنایا ہے, جہاں پہ ہم بچیوں کو جو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں, ہم ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کرتے ہیں, انہیں سٹنگ دیتے ہیں, اور انہیں پروجیکٹس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرواتے ہیں. وہ چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, چاہے وہ کیمرہ مین ہے, چاہے وہ اس کے اندر کنٹینٹ رائٹر ہے. اسی طرح یہ ساری چیزیں مل کے جب بچے وہ سیکھتے ہیں اور سیکھ کے وہ پھر
انٹرنیشنلی اپنی جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہے نا ان کو وہ آسانی سے سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ذریعہ معاش کا ایک بہترین طریقہ ہے جس کو ہم نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں کہ نوجوان سیکھیں اور سیکھ کے جو ہے وہ باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں. ہمارا سلوگن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امداد نہیں روزگار, اور روزگار اسی صورت میں ملے گا جب ہم سکلز حاصل کریں گے. تو سکلز حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ادارہ موجود ہے, آئیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں اور پھر آپ کو انشاءاللہ جاب کی اپرچونٹیز بھی دیں گے. کیونکہ میرا تعلق خاص طور پہ لاہور چیمبر آف کامرس سے بھی ہے, بزنس کمیونٹی سے بھی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اب تک جتنے بھی بچے بچیاں آئے ہیں انہوں نے سیکھا اور سیکھ کے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ ڈیفرنٹ اداروں کے اندر اپنی دینا شروع ہو گیا اور وہاں سے انہیں ایک اچھی خاصی ارننگ شروع ہو گئی ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں. ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ایک موبائل ہمارے پاس اگر ہے تو وائی فائی کا کنیکشن ہو تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے, گاؤں میں بیٹھ کے, کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے ہم جو ہے وہ باعزت طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں. اور اسی طرح ہی نوجوانوں کے لیے اب بہت سی اپرچونٹیز جو ہے نا وہ آ گئی ہیں. وہ شاپیفائی پہ اپنا سٹور بنا سکتے ہیں, وہ فیس بک پہ بنا سکتے ہیں, ٹک ٹاک پہ بنا سکتے ہیں. کسی بھی پروڈکٹ کو وہ یہاں سے اٹھا کے ورلڈ وائڈ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اور اس سے سیل جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہی آن لائن کی جو دنیا ہے وہاں پہ آپ کو شاپیفائی کے علاوہ جو ہے وہ علی بابا کے سیل کے اوپر جو ہے نا وہ چانس مل سکتا ہے. اس کے علاوہ امیزون ہے, اس کے علاوہ OLX ہے, بے شمار ٹولز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جن کے خواب بہت بڑے ہیں, آج کے نوجوان کے خواب جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک لگژری کوئی اپنا ہی کاروبار کرنا چاہتا ہے, ایسے ہی ہے, اور یہ سوچ بڑی اچھی ہے. بٹ انفارچونیٹلی سارے نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا, مخصوص نوجوان ایسے ہیں ڈریم بہت بڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈریم دیکھنے چاہیے, بٹ اس کے لیے ہمیں ایفرٹ اور ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. بٹ ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ میں سوؤں بھی سارا دن, مجھے جو ہے نا بہت زیادہ کام نہ کرنا پڑے پر میرے ڈریم بھی سارے پورے ہونا شروع ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ڈریم جو دیکھے ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی, ایمانداری کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی, اور لیٹسٹ ٹولز کو اپلائی کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہمارے اس وقت رول ماڈل نوجوان بنے ہوئے ہیں جو ملینز کے اندر ڈالر جو ہے نا وہ کما رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل تو وہی ہیں, بٹ وہ ان کو فالو ضرور کر رہے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے ان کو سکرول ضرور کر رہے ہیں, بٹ ان کی طرح ایفرٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ ایفرٹ کریں, ہارڈ ورکنگ کریں, محنت کریں, تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ ملینز کمائیں گے, اور جب آپ کمائیں گے تو پھر ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی اور آپ کا روزگار بھی اچھا چلنا شروع ہو جائے گا. اور یہی ہم کاشف صاحب سے بھی جانتے ہیں. کاشف افتخار صاحب, آپ IT کالجز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. کس طرح سے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آپ کے سیکٹر کی جانب سے خواتین کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے, خاص طور پہ ہماری یوتھ کی اگر ہم بات کریں؟ میں تو بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں وومن امپاورمنٹ پہ, اور اس پہ ہم بہت ورکنگ بھی کر رہے ہیں. بچیوں کے لیے ٹریولنگ سے لے کے ورک پلیس تک بہت مسائل ہیں جو ایک حقیقت ہے, اس کو ختم کیا ہے اس آن لائن ای کامرس میں. یعنی آپ کسی طرح کی آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. اف یو ڈونٹ ہیو اینی انویسٹمنٹ, سو آپ اس میں یہ بھی نہیں کرتے, آپ سوچتے کہ جی ٹھیک ہے میں کام کر سکتا ہوں. مثلا اگر آپ نے کوئی ٹریڈ کرنا ہے, کوئی کام کرنا ہے, آپ کو چاہیے شاپ, میں رفلی بتا رہا ہوں, شاپ چاہیے آپ کو, ایک اس کا کرایہ چاہیے, ایڈوانس چاہیے آپ کو, ایک پوری انوینٹری چاہیے آپ کو, اسٹاف چاہیے. یہ ساری چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں جب آپ ای کامرس میں آ جاتے ہیں, آپ منیمائز پہ آ جاتے ہیں. آپ کو ایون اپنا ذاتی جو ہے وہ جو آپ کا اسٹاک ہے اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف یہ سیکھنا ہے, یہ پلیٹ فارمز کو سیکھنا ہے. جب آپ ان پلیٹ فارمز کو سیکھ لیتے ہو, اس کے اندر آپ پھر اس پلیٹ فارم کو سیکھ کے آپ اس پہ کام کر سکتے ہو. میری ایک شاگردہ ہیں, انہوں نے شالمی سے اپنے بھائی کو بھیجا. میں آپ کو ایک حقیقت واقعہ سنا رہا ہوں. انہوں نے وہاں سے ٹوکریاں دیکھی, بڑی فیسینیٹ ٹوکریاں کرتی ہیں, جیسے وہ چھابا نہیں ہم بولتے, وہ اس نے اس کو باہر کی دنیا ان کو دکھائی. اس نے USA میں سیل کی, اور وہ کیا کرتی ہے, اس کی کاسٹ اس کو آتی ہے میکسیمم $12-13, اور وہ بیچتی ہے $60 کی, اور وہ گھر بیٹھ کے روزگار اپنا اس کا چل رہا ہے. سو ایک باعزت روزگار آپ کو ای کامرس نے دے دیا ہے. اب تو AI ساتھ آ گیا, اتنی فیوچر بدل چکا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. AI آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں آ گیا, AI آپ کے ای کامرس میں آ گیا, آپ کے ایجوکیشن میں آ گیا, آپ کی ایویشن میں آ گیا. ہر چیز میں AI نے آ کے آپ کو آسانیاں مزید دی ہیں. آپ کی 8 بلین جابز آنی ہیں, اور میرا ویژن ہے اپنے ملک پاکستان کے لیے بینگ اے پریزیڈنٹ آف IT کالجز کہ 2030 تک 92 بلین جابز آ رہی ہیں. 2030 تک. تو اگر 8 جائیں گی تو سوچیں اس کے کمپیریٹیولی کتنی آئیں گی. لہذا ہمیں ایک تو AI سے ڈرنا نہیں ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. اب ہمیں ریکوائرڈ ہے آٹومیشن.
ہر بندہ ہر آفس جو ہے اس کو آٹومیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا جس وقت پہ ہم کھڑے ہیں ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. اے آئی بیسیکلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے استعمال کرتے اپنے وقت کو بچاؤ اور اپنی انرجی کو پروڈکٹیو کام پہ لگاؤ. صحیح. جیسے اے آئی کے اندر بچے اگر آتے ہیں تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ باٹس پہ کام کریں. اچھا. تاکہ باٹ آٹومیشن پہ کام کرے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی مین پاور کی. تو یہ ایک اے آئی نے ایک جھٹکا دیا کہ بھائی میں نے اتنے بندے اڑا دیے کہ جہاں آپ کے سی آر ایس بیٹھے ہوتے تھے یا آپ کے کال سینٹرز میں بیٹھے ہوتے تھے, فیوچر میں اب وہ کال سینٹر میں کوئی نہیں بیٹھے گا, آپ کا باٹ جواب دے گا. کال سینٹرز پہ اس کا مطلب جی اس کا بھی آئے گا, باٹ جواب دیں گے نا, اے آئی باٹس آپ کے جواب دیں گے. اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں تو ہیلتھ سیکٹر میں بھی اے آئی نے جو ہے وہ بڑی دھوم مچا دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں ایجنٹ ہاسپٹل کے نام سے ایک ہاسپٹل بن گیا جس کے اندر 42 ڈاکٹرز ہیں, 14 نرسیں ہیں, وہ سب ورچوئل ہیں, اے آئی ہیں, اور وہ ڈیلی 3000 مریض دیکھ رہے ہیں. نہیں تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے وہ جو جاب کرنے والے جیسے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پھر ان کا کیا بنے گا؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں, ان کو کیسے انگیج کیا جائے گا؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں. صرف انداز بدلا ہے. دیکھیں اگر آپ کا جنرل ہاسپٹل ہے اور وہ آپ کے 3000 مریض دیکھ رہا ہے اور ایک ہفتے میں 10,000 مریض وہ دیکھ رہا ہے, اس کی ایفیکسی ہے 90%. یہاں تک کہ میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ فیوچر میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایگزامینیشن اے آئی لے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اے آئی نے سب کچھ ہی ختم کر دینا. اب اگر آپ کی سرجری ہو رہی ہے تو ایکوریسی کے لیے سرجن آپ کا بیک اینڈ پہ موجود ہے لیکن ہاتھ روبوٹ کے ہیں, اس کے اندر اے آئی چل رہا ہے. جیسے اٹالین ڈاکٹر ہے, اس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا بڑا بہترین اس نے دنیا کے اندر تجربہ کیا تھا. اس نے جانوروں پہ کر کے کامیاب کر لیا. اس کا جو آپریٹ ہوتا ہے وہ -20 ڈگری پہ ہوتا ہے, لیکن کر کون رہا ہے؟ روبوٹ کے ہاتھ. روبوٹ کے ہاتھ اور اے آئی ایک آپ کا ٹول ہے. ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اٹس اے ٹول, لیکن اس کی بیک اینڈ پہ تو انسان ڈاکٹر ہی ہے نا, وہ تو نہیں کہیں گیا. صرف یہ ہے کہ اے آئی سے آپ کی ایکوریسی اور اے آئی سے آپ کی ٹائم کی بچت اور یہ چیزیں آپ کے انہینس ہوں گی. تو آپ کے ہیلتھ ایجوکیشن میں آ گئی, آپ کی ایگزامینیشن باڈی جو ہے. میڈیا میں ہم نے اے آئی اینکر سب سے پہلے پاکستان میں میں نے اناؤنس کیا تھا اور میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا اے آئی اینکر, مجھے یاد ہے. تو آپ کی وہ آ گئی, آپ کی, اور مجھے ہی لوگوں نے اس پہ ٹرول کیا تھا کہ نہیں اب آپ کی اپنی نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی. نہیں, آپ کی نوکری خطرے میں نہیں جائے گی. دیکھیں انسان تو ہی ہے جو باٹس بنا رہا ہے نا. اگر انسان ہی نہیں ہے تو وہ باٹ کون بنائے گا؟ اگر انسان ہی نہیں ہے تو وہ اینکر کون سا بنائے گا؟ اس کو آپریٹ کون کرے گا؟ ایلون مسک نے کہا تھا کہ ودن 5 ایئرس کے بعد جو اے آئی ہے وہ انسان سے زیادہ جو ہے وہ اپنا یعنی انٹیلیجنٹ ہو جائے گا اور وہ سارے اپنے معاملات کرے گا. میں نے ابھی آپ کو ثابت کیا ہے کہ ایفیکیسی ایک اے آئی ایجنٹ ڈاکٹر کی وہ 90% ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہیومن جو ہے وہ نہیں ہے. اگر ہم دنیا میں انسان ہی نہیں ہے تو باٹ کو استعمال کون کرے گا؟ ہم ایجنٹک اے آئی کے دور میں ریسرچ تو ساری انسان کی ہے, انوینشن ساری انسان کی, کمانڈ بھی انسان ہی پیچھے بیٹھ کے کرے گا, یعنی کمانڈنگ ساری اس کی پھر بھی اے آئی کی. ایجنٹک اے آئی ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ سے صرف, اب اے آئی کی آپ کی اتنی ایڈوانس فارم ہے, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں نے ایک ٹور کرنا ہے, میرے لیے آپ بکنگ کریں, میرے لیے آپ ہوٹل دیں, آپ نے اس کو لمٹ دے دی. اب ایجنٹک اے آئی آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں, آسان لفظوں میں, اس نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے, اس نے سب کچھ کر کے کہنا ہے یہ ہے آپ کا آپ کے بجٹ کے اکارڈنگ, یہ ہے آپ کا بجٹ کے اکارڈنگ, میں نے آپ کی بکنگ بھی کر دی, اس تاریخ کو آپ نے جانا, اس ہوٹل میں آپ نے رہنا. بجائے کہ آپ ایجنٹوں کو کال کریں طرح طرح کے. تو روبوٹس کے اندر بھی اے آئی انڈلج ہو چکا ہوا ہے, وہ ایجنٹک اے آئی ہی ہے جو آپ کی کمانڈ پر چلے گا. ہاں اگر اس کی پروگرامنگ ڈسٹرب ہوتی ہے, ایک علیحدہ چیپٹر ہے, یہ بھی میں اٹھا رہتا ہوں آپ کا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آپ نے ایک فلم بھی دیکھی تھی کہ آرمی جو تھی روبوٹس کی وہ ہمارے خلاف چل پڑی تھی, تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یعنی کہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. اب رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, اور ہم بات کر رہے ہیں آج دین اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں جائیداد میں حصے کے بارے میں, اور خاص طور پہ بینگ ویمن میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ عورتوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں, اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہماری نظر انداز کر دیا جاتا ہے موجودہ جو معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, ہمارے اپنے بھائیوں کی طرف سے, اور جو اگر کوئی عورت بیچاری اپنا حق لے بھی لیتی ہے عدالت میں جا کر کے تو اسے ویسے ہی اس سے پھر فیملی سے ملنے نہیں, وہ اس طرح سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اسے. بہرحال اس طرف بھی آتے ہیں. میں مزید بھی میاں فریاد صاحب سے جانت, میاں فریاد صاحب ہمارا ٹاپک بھی آج کا ایسا ہی ہے, اب دیکھیں ہم, لیکن آپ کو کریڈٹ میں بارہا اس وجہ سے پیش کر رہی ہوں کہ آن لائن آپ
اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں, اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ با اختیار بنایا جائے. وہ صرف لڑکیاں ہی نہیں ہیں, وہ لڑکوں کے بارے میں, یوتھ ہماری, ان کو اس طرح سے انگیج کیا جائے. ان کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر, کوئی ورک شاپس اس طرح کا انعقاد بھی کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل. فرسٹ آف آل تو آپ کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کو ایک سائڈ پہ جہاں پہ ہم نے وراثت میں حصہ دینا ہے, دوسری سائڈ پہ ہمیں بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ بھی بنانا ہے. ان کو ہمیں سکلز سکھانی ہے, اور جب ہم اپنی بیٹیوں کو سکل سکھا لیں گے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی باعزت طریقے سے روزگار کما سکتی ہیں. اور اس میں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے الحمدللہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز میں سب سے اہم جو چیز دی, اس کو میں نے کو 30 لیپ ٹاپ دیے اور ایک بہترین سا آفس بنا کے اس کو جو ہے نا وہ ایک ٹیم دے دی ساتھ, کہ بیٹا یہ جہیز کا سب سے وہ اہم حصہ ہے کہ آپ اس کو جتنا یوٹیلائز کرو گے اتنا ہی آپ علم کو بڑھاؤ گے, اور اس سے آپ جو ہے وہ ارننگ بہترین کر سکتے ہو. اور میری بیٹی اب وہ الحمدللہ اس وقت کینیڈا میں بیٹھی ہے, تو اس کی وہ پوری ٹیم یہاں پہ بیٹھی, اور وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ای کامرس کا, آئی ٹی کا کام جو ہے وہ سروسز کا کر رہے ہیں, اور اس سے بہترین ارننگ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں کو سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ ہے سکلز. اور سکلز بھی اگر ہم ان کو آئی ٹی کی سکلز دے دیتے ہیں, سیلز کی سکلز دے دیتے ہیں, ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے شاپیفائی پہ جا کے اپنی پروڈکٹ کو سیل کیسے کرنا ہے, یہ سیکھنے والی کام ہے. ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے امیزون کے اوپر اپنی پروڈکٹ کو, چاہے وہ کوئی بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ملتان کی آئٹم ہے, چاہے وہ مظفر گڑھ کی آئٹم ہے, چاہے وہ کلاتھ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ گرافک ڈیزائن, کوئی بھی آئٹم جو ہے نا اس کو آپ اٹھا کے آن لائن کی دنیا میں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اس کو آپ پھیلا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سکلز سیکھنا ضروری ہے, سیل سیکھنا ضروری ہے. اگر ہماری بیٹیوں کو, ہماری بچیوں کو اگر ہم لوگ جو ہے وہ سکل سکھا دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ بچیوں کے اوپر اس وقت جو گھروں کے اندر تشدد ہوتے ہیں, کیونکہ بیٹیاں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہسبینڈ جو ہے نا وہ کما کے دے گا تو ہم اپنا لائف سٹائل چلائیں گے. تو اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جو ہے وہ آئی ٹی کی ٹریننگ دیں, ان کو سکلز سکھائیں, اور ان کو جو ہے وہ ہم لیپ ٹاپ پرووائڈ کریں. تو اس کے لیے ہم نے لاہور کے اندر جو ہے وہ ڈیجیٹل سولز کے نام سے فیصل ٹاؤن میں یہ ادارہ بنایا ہے. تو ہم بچیوں کو آن لائن بھی دیتے ہیں ٹریننگ, اور ہم وہاں پہ بھی جو ہے وہ بچیاں آتی ہیں اور ان کو فری آف کاسٹ, ہم کوئی چارج نہیں کرتے. یہ ہم اللہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میری نظر میں اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی آ جائے جو مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹریول الاؤنس بیئر نہیں کرتا, تو میں اس کو اپنی پاکٹ سے ٹریول الاؤنس بھی پے کر دیتا ہوں کہ بیٹا آپ اس کو سیکھو. ان کو ہم جو ہے وہ پروجیکٹس دیتے ہیں, کیونکہ میرا الحمدللہ ایک بزنس ملٹی ووڈ فرنیچر کے نام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے. تو ہم اس پروجیکٹس کے اوپر بچوں کو فزیکلی پریکٹس کرواتے ہیں, اور وہ بچہ جو 6 مہینے یا 2 سال یا 3 سال میں ایک چیز سیکھتا ہے, وہ ہمارے پاس پروجیکٹس میں بیٹھ کے جو ہے وہ 3 مہینے میں ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے, اور اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ آن لائن کی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اپنی سروسز جو ہے نا وہ دے سکتا ہے. تو بچیوں کو میرا میسج یہی ہے کہ بچیوں کو آئی ٹی کی سکل دیں, ان کو سکھائیں, تو انشاءاللہ وہ وراثت سے زیادہ حصہ خود جنریٹ کرنا جو ہے نا جہیز پہ پیرنٹس جو اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. بڑی آپ نے ایک اچھی مثال ہمیں دی ہے. کاشف صاحب, آپ کیا پنجاب گورنمنٹ, خاص طور پہ ہماری سی ایم صاحبہ جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, آئی ٹی سیکٹر میں جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں لائق تحسین ہے, تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے کوئی اس طرح کے پروجیکٹس یا آپ کے کوئی پلانس ہیں فیوچر کو لے کر کے یوتھ کو؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. مریم نواز صاحبہ, بیسیکلی میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن بہرحال جو کام اچھا کرے وہ واقعی کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شی از ڈوئنگ ریئلی ویل, اور پنجاب کی سنی گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. فیڈرل گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, جس میں نیفٹیک جو ہے وہ بہت اچھا اس وقت پروموٹ کر رہا ہے, فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتا ہے, ہم کرواتے ہیں, اور اس کا فائدہ بھرپور اٹھانا چاہیے, خاص طور پہ بچیوں کو, کیونکہ بچیوں کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کی ای کامرس کی جو دنیا ہے, اس نے آپ کو اس قید سے نکال دیا کہ آپ کو جاب نہیں کرنی. دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے آئی ٹی اچھے طریقے سے کی ہے وہ جاب کو ترجیح نہیں دیتا, وہ ورک فرام ہوم کام کرتا ہے لوگوں کے لیے. اس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے, اور وہ بہت زیادہ مطلب اپنے لیے بھی روزگار جو ہے اس کا ذریعہ بن رہا ہے, اپنی فیملی کے لیے بھی بن رہا ہے. میرا ایک شاگرد ہے, وہ اس نے ای کامرس شاپیفائی میں اسٹور بنایا, ہی از ارننگ 5 lakhs rupees پر منتھ. اس نے پورے کالج میں آگے مٹھائی کھلائی, ڈیل کیا, اور مٹھائی بیسیکلی اس چیز کی تھی کہ جس سے میں نے منگنی کی ہے اس کو بھی میں نے کورس سکھایا اس لڑکی کو, اور وہ 2 لاکھ روپیہ کما رہی گھر بیٹھ کے. اب وہ کر کیا رہی ہے, اب یہ دیکھیں, جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس کو بھی اس نے سکھایا جو اس نے سیکھا,
اور اس کے بعد اس نے فیملی بزنس بنا لیا نا. جی اچھا وہ بڑا مشکل سا نام ہے جی, میرے منہ پہ نہیں چڑھتا, وہ کچھ کھٹی مٹی چیزیں ہوتی ہیں علی صاحب, وہ کیا بولتے ہیں, لاشوا گندا پتہ نہیں ایسے کر کے, وہ پتہ نہیں لاکا شاوا ایسے کر کے وہ چائنیز وہ سیل کر رہی ہے نا, وہ اپنا چہرہ لا رہی ہے, صرف اس کی آواز آ رہی ہے اور وہ آٹومیشن پہ کام کر رہی ہے, اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور وہ پروڈکٹ بتا رہی ہے, اینڈ شی از گیٹنگ 2 لاکھ روپیز. ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں, ان کے ساتھ ساتھ وہ بچے اور بچیاں جو اس وقت مائنرز میں ہیں, ہاں یہ میں آپ کے توسط سے ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, فری ایجوکیشن بھی دے رہی ہے, لیکن اس کی ایج ہے 18 سال. ہمارے میرے انسٹیٹیوٹ نے ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے, اس کی عمر ہے 9 سال. اس نے SEO کیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, اور اس کے بعد اس نے ویب ڈیزائننگ کی, ویب میں اس نے اپنا ویب پیج بنایا, آن لائن ٹریڈنگ کی, شاپیفائی کر رہا ہے, عمر کیا ہے 9 سال. یہاں کے وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کا نام اس وقت گوگل پہ موجود ہے, اور وہ پاکستان کا ینگسٹ ویب ڈیولپر ڈکلیئر ہوا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ, جس نے ہم سے سیکھا. سو ایسے بچے اور بچیاں جن میں اتنی پوٹینشل ہے, اور سلوٹ ہے ان کے ماں باپ کو جو آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں 18 سال میں جا کے, یا ہم اس کو میٹرک کے بعد اس فیلڈ میں لے کے آئیں, وائی ناٹ اب. ٹھیک ہے, یہ آپ کا میسج پہنچ گیا ہے CM صاحبہ تک. اور میں وقاص بھائی سے بھی یہی, وقاص بھائی وراثت ٹاپک ہے, بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو ہے نا مین فلسفہ جو ہے ہمیں سمجھائیں کہ وراثت میں کس کا کتنا حق ہے, اور اس کے علاوہ کون کون محروم رہ جاتا ہے, تاکہ پھر اس حوالے سے ہم اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. جی وراثت میں جو جیسے ہم نے یہ تو بتا دیا, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ وراثت بنے گی کب, جب ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جب وہ موجود ہے تو وہ اپنے مال کا مالک ہے, جس طرح چاہے وہ اپنے بچوں میں جس کو دینا چاہے ہبہ کر سکتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جب ایک کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد وہ وراثت بنے گی. تو اس میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے کور و کفن کا سسٹم, پھر اس کے قرض کا, پھر کوئی اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ نکال کے اب جو مال ہے وہ وراثت بن گیا, جو کچھ بھی ہے وہ وراثت ہے. اب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ بنیادی طور پہ اصل اور فرع کو سمجھنا ہے. مطلب ایک ہے اصل, یعنی آپ کے میرے جو ماں باپ ہیں, والدین ہیں, وہ اصل ہیں, وہ میں ان کی فرع ہوں, میں ان کے پشت سے نکلا ہوں. تو لہٰذا اس طرح سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ایک شخص اس دنیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا کردار وہ بیوی ہے یا شوہر ہے. ٹھیک ہے, بیوی یا شوہر ان میں سے کوئی چاہتا ہے تو سب سے پہلے بیوی اور شوہر کا حصہ نکلا جائے گا. یعنی اگر بیوی اس دنیا سے گئی ہے تو شوہر حصہ لے گا اس کے مال میں سے, اگر شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو بیوی سب سے پہلے اس کا مال لے گی. جو حصہ پہلا وراثت میں حق اس کی بیوی کا یا شوہر کا, زوجین کا ہے. اس کے بچے تو بڑی بعد میں آتے ہیں, اگر ماں باپ زندہ ہیں. جی وہی بتا رہا ہوں میں. سب سے پہلے اگر بیوی اس دنیا سے گئی ہے تو سب سے پہلا حق شوہر کا ہے. اگر شوہر گیا تو پہلا حق بیوی کا ہے. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ دوسرے اس میں انوالو ہی نہیں ہو رہے, کتنی خوبصورت بات ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے اگر اس کے والدین زندہ ہیں, یعنی شوہر کے والدین زندہ ہیں یا بیوی کے والدین زندہ ہیں, تو پہلے مال اب اس میں سے جو حصہ ہے تناسب کا, بیوی یا شوہر کے بعد دوسرا حق جو ہے نا, سیکنڈ پرائورٹی جو ہے نا, وہ والدین آ جاتے ہیں. والدین اگر زندہ نہیں ہیں یا زندہ ہیں تو اس کے بعد جو ان کو حصہ ملے گا, جو ریمیننگ بچے گا وہ حصہ پھر ان کی اولاد کو آئے گا. یعنی بیوی کی اولاد کو یا شوہر کی اولاد کو, ان کو بیٹا بیٹیوں کو جو حصہ ان کو ملے گا. اگر بیٹیاں بیٹا نہیں ہیں اور والدین نہیں ہیں تو پھر حصہ بہن بھائیوں کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ نے کہا محروم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اولاد موجود ہے تو جو دیگر بہن بھائی ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر والدین موجود ہیں, جیسے میں نے دادے کی مثال دی ہے نا, کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا, شوہر فوت ہو گیا, تو جو حصہ بیوی کو ملنا تھا وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, جو اس کی اپنا اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ مال سیکنڈ پرائورٹی والدین کی طرف چلا گیا, تو اب وہ جو پوتے یا پوتیاں تھیں وہ محروم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے پھر دادا دادی کو کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ اس کے لیے وصیت کر جائے تاکہ وہ مال ان کی پوتیوں کو یا پوتوں کو مل جائے. تو وہ کسی اور کو بھی تو وصیت کر سکتے ہیں نا, اگر ان کی اپنی کوئی اور اولاد ہے, کوئی اور بیٹا ہے. نہیں, اپنی یہ ذہن میں رکھیے, میں نے بتایا کہ جس کا جو وارث بن سکتا ہے نا, وہ اس کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی بیٹی کو کے لیے وصیت کر دوں, بیٹے کے لیے وصیت کر جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو وراثت سے محروم رہے گا نا, اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کیسز میں اپنی جو ہے جائیداد کا میجر جو پورشن ہوتا ہے وہ کسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی کے نام لگا دیتے ہیں.
ایسا نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے، یہ بالکل قانونی نہیں کر طور پہ منع ہے یا شرعی طور نہیں، پہ؟ شرعی طور پہ منع ہے۔ مثال طور پہ مجھے اپنا کوئی یعنی کسی شخص کو اپنے ایک والد ہے، اس کو ایک بیٹا بہت پسند ہے، اس سے اس کی بڑی بنتی ہے، یا بیٹی پسند ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے وصیت کر جائے کہ یہ میرے 1/3 مال میرے بیٹے کو دے دینا، بقایا حصہ کر دینا، بقایا 1/3 میرے اس بیٹے کو دے دینا یا اس بیٹی کو دے دینا، یا کسی اور جو اس کی بیوی کے حوالے سے کر جائے تو نہیں کر سکتا۔ ایک ہی کام ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ اپنا مال ہبہ کر دے، یعنی گفٹ کر دے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ زندہ ہے تو اپنا اس کا قانون چلا سکتا ہے، لیکن جیسے وہ زندہ نہیں رہا، وراثت بنا، تو پھر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کا قانون لگ جائے گا۔ بتائیں کہ جو سب سے پہلا آپ نے بتایا کہ اگر شوہر اس جہان فانی سے جاتا ہے تو سب سے پہلا حق بیوی کا، یا بیوی جاتی ہے تو سب سے پہلا حق شوہر کا ہے، تو حصہ کتنا ہے؟ تناسب، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں اگر شوہر اس دنیا سے جاتا ہے اور بیوی موجود ہے اور بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، صاحب اولاد نہیں ہوئے، تو پھر بیوی کو 1/4 ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی 25%، چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح اگر شوہر اپنا زندہ ہے، بیوی جاتی ہے، تو شوہر کے ہاں اولاد نہیں ہے، آگے اولاد کوئی نہ ہوئی تو بے اولاد تھے، تو پھر 1/2 جائے گا، یعنی 50%، یعنی بیوی کا 25% ہے اور شوہر کا 50%۔ اگر اولاد ہے تو پھر کم ہو جائے گا، پھر بیوی کا جو ہے بیوی کا 1.8 ہو جائے گا، 8واں حصہ، یعنی 12.5%، اور شوہر کا جو ہے وہ 25% ہو جائے گا، یعنی کہ 1.4 حصہ، تو اس طرح ہوگا۔ اب وہ والدین اگر تو اپنا وہ 1.6 ملے گا ان کو، یعنی 1/6 حصہ، 1/6 وہ ماں کو بھی اتنا ہی ہے اور باپ کو بھی اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ بے اولاد کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے ہیں اور بیٹیوں کو 1 حصہ ہے۔ لیکن یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے، کیونکہ جیسے ہی کوئی صاحب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اولاد کہتی ہے کہ بیٹے کہتے ہیں آدھا ہمارا، اور جو بچیاں ہیں ان کا جو ہے اسے نصف، ہے نا۔ یہ میں نے دیکھا کہ والدین کو تقسیم کرنا یا اس کی میجورٹی تو یہ ہوتی ہے نا کہ اکثر میجورٹی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے معاملہ کہ اکثر یہ نہیں، آپ 80-90% کر لیں کہ والدین زندہ ہی نہیں ہوتے، دادا دادی زندہ ہی نہیں ہوتے نا، تو ظاہر آٹومیٹکلی پھر اولاد کو ملے گا۔ یہ وہ اس وقت کانسیپٹ ہے کہ جب دادا بھی زندہ، دادی بھی زندہ، اور اگر کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی اس دنیا چلے جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ ایک آپ نے کنڈیشن بتائی ہے نا کہ اگر پیروٹی دیکھ لیں، شوہر اور بیوی نمبر 1، ٹھیک ہے، اس کے بعد والدین، ٹھیک ہے، اوپر جائے گا معاملہ، شوہر اور بیوی کی فوراً بعد معاملہ اوپر جائے گا، پھر اگر والدین نہیں ہے تو فوراً معاملہ نیچے اولاد کی طرف آئے گا، اور اولاد کے بعد پھر سیدھا ڈائریکٹ جو ہے اس کے بعد بہن بھائیوں کو۔ ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔